सुल्तान नूरदीन जंगी सिमरोन, कार्लोस, इजाबेल, जमारा और मिशाल खुशी और सुकून महसूस कर रहे थे कि मर्सीना ने मुजद्दद दीन के साथ गुफ्तगू का आगाज किया था। मुजद्दद दीन के जवाब से शायद मर्सीना मुतमईन हो गई थी, लिहाजा खामोश रही। इस पर इजाबेल बोल उठी और कहने लगी, मेरी बेटियों, उठो, यहीं खाने के बर्तन लगाओ, सब मिलकर खाना खाते हैं। मर्सीना और मिशाल दोनों उठ खड़ी हुई। जमारा भी जब उठी तो उसको मुखातिब करके मुजद्दद दीन कहने लगा, जमारा मेरी बहन, तुम बैठी रहो, तुम्हारी तो आज निस्बत तय हुई है, मेरे ख्याल में तुम्हें आज काम नहीं करना चाहिए। जमारा चंद कदम आगे बढ़कर रुकी, मुस्कुराते हुए मुजद्दद दीन की तरफ देखकर कहने लगी, नहीं भाई, ऐसी कोई बात नहीं, मैं मर्सीना और मिशाल के साथ मिलकर सारा इंतजाम करूंगी। उसके साथ ही वो मर्सीना और मिशाल के साथ बाहर निकल गई थी। थोड़ी देर में तीनों ने वहां मिलकर खाने के बर्तन लगा दिए थे और सब खाना खाने लगे थे। सब वहां कुछ देर बैठकर बातें करते रहे। फिर मुजद्दद दीन सिमरोन और कार्लोस की तरफ देखते हुए कहने लगा, अब आप आराम करें, हम तीनों जाते हैं, वक्त थोड़ा है, हमने तैयारी करनी है, इसलिए कि रात के पिछले हिस्से में हमने यहां से कूच करना है। मुजद्दद दीन की तरफ देखते हुए शम्स दीन और खतलख भी उठ खड़े हुए। सिमरोन, कार्लोस, इजाबेल, जमारा, मर्सीना और मिशाल भी खड़ी हो गई थी। इस कमरे से निकलकर सब बाहर आए। सहन में जमारा ने मुजद्दद दीन को मुखातिब किया, मुजद्दद दीन मेरे भाई, अब जबकि आप आज रात यहां से रुखसत हो जाएंगे, अगर आपसे मैं एक बात कहूं तो आप अपनी बहन की बात का बुरा ना मानेंगे। मुजद्दद दीन जमारा के करीब हुआ, उसके सर पर हाथ रखा और कहने लगा, मेरी बहन, तुम जो चाहो कहो, जिस किस्म की सख्त और कड़वी बात कहनी चाहो कह सकती हो, मैं बुरा नहीं मानूंगा। मर्सीना और मिशाल भी जमारा के करीब खड़ी थी, बाकी भी उनके गिर्द जमा हुए थे। जमारा फिर बोल पड़ी, भाई, कितने दुख और कितने अफसोस की बात है कि आपने खतलख और शम्स दीन की निस्बत का एहतमाम तो कर दिया, लेकिन आपने अपने लिए कुछ नहीं किया। एक बहन की हैसियत से मैं आपसे गुजारिश करूंगी कि आप भी शादी कर लें। मुजद्दद दीन बिल्कुल संजीदा हो गया था, चेहरा उसका सुर्ख हो गया था। उसकी हालत देखते हुए शम्स दीन और खतलख भी सहम गए थे। कुछ देर ऐसा ही समा रहा, फिर मुजद्दद दीन संभला। दोबारा इसने जमारा की तरफ देखा, फिर कहने लगा, जमारा मेरी बहन, यूं जानो मैं शादी कर चुका हूं। जमारा चौंक सी पड़ी, किससे शादी कर चुके हैं आप? मुजद्दद दीन एकदम अपना हाथ तलवार के दस्ते पर ले गया, फिर अपनी तलवार उसने बेनियाम की और कहने लगा, यूं जानो मेरी शादी इस तलवार से हो चुकी है। मैंने अपनी जिंदगी को एक मकसद के लिए वक्फ कर दिया है। रहा मेरी शादी का सवाल तो मेरी बहन, वो मेरे मुक़द्दर, मेरी किस्मत में नहीं है। उसके साथ ही निहायत संजीदा और उदास सा मुजद्दद दीन आगे बढ़ गया था। किसी को कुछ कहने की हिम्मत ना हुई। फिर सब ने इन तीनों को अलविदा किया और वो वहां से रुखसत हो गए। इसी रात मुजद्दद दीन, शम्स दीन और खतलख अपने लश्कर के साथ अलरिबा से हलब की तरफ कूच कर गए थे। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी और अमीर असाकिर असदुद्दीन शेर को दूसरे सालारों के साथ हलब शहर से बाहर अस्करियों की तरबियत का जायजा ले रहे थे कि मुजद्दद दीन, शम्स दीन और खतलख अपने घोड़ों को दौड़ाते हुए वहां आए। उन्हें देखते ही सुल्तान नूरुद्दीन, असदुद्दीन शेर को और दूसरे सालार उनकी तरफ मुतवज्जे हुए। करीब आकर तीनों घोड़ों से उतर आए। उन तीनों से सब पुरजोश अंदाज में मिले। फिर सुल्तान ने मुजद्दद दीन को मुखातिब करके कहना शुरू किया, इब्न दाया, तुम्हारी अलरिबा से बाहर कारगुजारियों की सारी तफसील मुझे मिल चुकी है। तुम्हारी आमद से भी मुझे आगाह किया जा चुका है। सलीबियों को रोकने में जिस कारगुजारी का तुमने मुजाहिरा किया, उसके लिए तुम काबिले तारीफ हो। तुम खुशकिस्मत हो कि थोड़ी देर पहले शेर को तुम्हारी तारीफ कर रहा था। बहरहाल जिस मकसद के लिए तुम अलरिबा की तरफ गए थे, इस सिलसिले में मैं पूरी तरह तुम तीनों से मुतमईन हूं। देखो, तुम्हारी माँ को तुम्हारी आमद की इत्तला कर दी गई है और वो बड़ी बेसब्री से तुम्हारा इंतजार कर रही है। अब हम तुम्हें यहाँ बातों में उलझाना नहीं चाहते, तफसील से तुम्हारे साथ बाद में गुफ्तगू होगी। अभी तुम सीधे घर जाओ,
اس لیے کہ میں تمہاری ماں کی بے صبری کو جانتا ہوں۔ وہ دروازے پر کھڑی تمہاری راہ دیکھ رہی ہوگی۔ اس کے ساتھ ہی سلطان کے کہنے پر تینوں گھوڑے پر سوار ہوئے اور شہر کی طرف روانہ ہو گئے۔ تینوں اپنے گھوڑوں سے اتر کر ایک مکان میں داخل ہوئے۔ صحن میں دو ڈھلی ہوئی عمر کی عورتیں اور ایک نوجوان لڑکی کھڑی شاید ان تینوں کا ہی انتظار کر رہی تھی۔ ڈھلی ہوئی عمر کی عورتوں میں ایک ان کی ماں عبیدہ تھی، دوسری عورت ان تینوں کی پھوپھی زہران اور تیسری ان کی پھوپھی زاد اور خطلخ کی منصوبہ عبیرہ تھی۔ عبیدہ اور زہران نے بھرپور شفقت اور ممتا میں ان کا استقبال کیا۔ اتنی دیر تک عبیرہ فوراً حرکت میں آئی، ان کے گھوڑوں کو پکڑ کر اس نے ایک طرف باندھ دیا۔ پھر عبیدہ اور زہران ان دونوں کو سامنے والی نشست گاہ میں لے گئی۔ عبیرہ ان کے پیچھے پیچھے تھی، سب جا کر نشست گاہ میں بیٹھ گئے۔ پھر اپنی ماں عبیدہ کے کہنے پر مجدد دین انہیں الربا میں اپنی کارگزاری کی تفصیل بتا رہا تھا۔ اس تفصیل میں کارلوس، مرسینہ، مشعل سے ملاقات، پھر صلیبیوں کے خلاف جنگ اور ان کا انطاکیہ کی طرف بھاگ جانا، اور آخر میں وہ انہیں سمرون کے ہاں شمس دین اور جمیرہ کی نسبت طے ہونے کی تفصیل بتا رہا تھا۔ جب تک ملک شاہ سلجوقی مسلمانوں کا سلطان رہا، یورپ کی صلیبی قوتوں کو مسلمانوں کے علاقوں کی طرف آنکھ اٹھانے کی جرأت نہ ہوئی۔ سلطان ملک شاہ سلجوقی کی وفات کے بعد جب عالم اسلام کا شیرازہ بکھرا، مختلف شہروں پر مختلف حکمران قابض ہوئے، تب یورپ والوں نے مسلمانوں کے خلاف پہلی صلیبی جنگ کی ابتدا کر دی۔ اس صلیبی جنگ کے نتیجے میں انطاکیہ، سور، صدا بیروت، یروشلم، طرابلس اور دیگر بہت سے شہر مسلمانوں سے صلیبیوں نے چھین لیے، اور اب صورتحال یہ تھی کہ مختلف شہروں پر چھوٹے چھوٹے حکمران تھے، جن میں سے حلب پر سلطان نور الدین زنگی اور موصل پر اس کا بڑا بھائی سیف الدین حکمران تھے۔ اب جرمنی کا بادشاہ کانرو اور فرانس کا بادشاہ لوئی یروشلم پہنچ کر اپنی عسکری طاقت اور قوت کو استوار کرنے لگے تھے، اور یروشلم کے بادشاہ بالڈون نے بھی ان کا ساتھ دیا۔ اس طرح یروشلم میں تین بڑی قوتیں یکجا ہو گئی تھی، اور جب انہوں نے دیکھا کہ اب وہ مسلمانوں پر ضرب لگانے کے لیے اپنے لشکریوں کو ترتیب دے چکے ہیں، تب انہوں نے فیصلہ کیا کہ سب سے پہلے دمشق پر حملہ آور ہونا چاہیے، اور دمشق پر قبضہ کرنے کے بعد مسلمانوں کے دوسرے علاقوں اور شہروں کی طرف یلغار کر دینی چاہیے۔ یہ فیصلہ ہونے کے بعد تینوں نصرانی بادشاہ اپنے متحدہ لشکر کے ساتھ یروشلم سے نکلے، اور بڑی برق رفتاری سے انہوں نے دمشق کا رخ کیا۔ دمشق ارض شام کا سب سے بڑا شہر تھا۔ یہ سطح سمندر سے تقریباً 700 میٹر بلند صحرا کی حد پر اور لبنان شرقیہ کے سلسلہ کوہ کی شرقی سرحد پر جبل فاس یون کے دامن میں واقع ہے۔ یہ شہر حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھوں فتح ہوا، لیکن حضرت سلمان علیہ السلام کے عہد میں دمشق کے بادشاہ نے شمال کے شاہان آشور اور جنوب کے مملوک اسرائیل کے خلاف جنگ میں کامیابی حاصل کی۔ 732 قاف میم میں تغلق پلاسر نے دمشق کی بادشاہت کا خاتمہ کر دیا۔ 8ویں صدی قاف میم میں اشوریوں نے، 7ویں صدی میں بابلیوں نے، 6ٹھی صدی میں آخامنشیوں نے، 4تھی صدی میں یونانیوں نے، 1لی صدی قیام میں بزنطینیوں نے دمشق پر یک کے بعد دیگرے قبضہ کیا۔ 64 قاف میم میں دمشق رومن سلطنت کا ایک صوبہ بنا، رومیوں کی جگہ بزنطینیوں نے سنبھال لی۔ 395 عیسوی میں یہ سلطنت شرقیہ کا ایک حصہ بن گیا۔ 612 عیسوی میں ایران کے بادشاہ خیرو ثانی نے دمشق پر قبضہ کر لیا، اور 627 عیسوی میں ایرانی شہنشاہ کی وفات پر دمشق خالی کر دیا گیا، اور 624 عیسوی میں رومن بادشاہ ہرکولیس اس پر قابض ہو گیا۔ 635 عیسوی میں حضرت خالد بن ولید اور حضرت ابو عبیدہ ابن جراح نے دمشق پر حملہ کیا اور دمشق پر قبضہ کر کے مغرب کی 1000 سالہ سیاست کا خاتمہ کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یزید بن ابو سفیان کو دمشق کا والی نامزد کیا۔ بہت جلد دمشق کو ایک مقدس شہر کا درجہ حاصل ہو گیا۔ روایات کی روشنی میں ان مقامات کا سراغ لگایا گیا جنہیں انبیاء سابقین نے شہرت عطا کی تھی، چنانچہ زائرین کی تعداد میں اضافہ ہونے لگا۔ زیادہ تر لوگ جبل قاس یون دیکھنے جاتے جہاں حضرت آدم کے بیٹے قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کیا تھا۔ 647 عیسوی میں یزید بن ابو سفیان کے انتقال کے بعد دمشق کی قیادت حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ میں آئی۔
حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد امیر معاویہ حاکم بنے تو انہوں نے دمشق میں اقامت اختیار کر لی۔ ایک صدی تک یہ خلافت کے مرکزی صوبے کا مدنی مرکز رہا، یہاں تک کہ خلیفہ ابو العباس صفوان نے دمشق کی جگہ بغداد کو دارالحکومت بنا دیا۔ عباسی خلیفہ متوکل نے ایک بار پھر اپنا دارالحکومت دمشق تبدیل کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ صرف 38 یوم قیام کرنے کے بعد سامرا شہر چلا گیا۔ 867 عیسوی میں بخارا کے تورک احمد بن طولون کو خلیفہ نے دمشق کا والی مقرر کیا۔ اس نے خلیفہ کی کمزوریوں کے مد نظر دمشق پر قبضہ کر لیا۔ بنی طولون کے زوال اور قرلتاہا کی روز افزوں سرگرمیوں کو دیکھتے ہوئے خلیفہ وقت نے اپنا لشکر دمشق روانہ کر دیا۔ قراصتہ کو ہتھیار ڈالنے پڑے، اس کے بعد حکمرانی کا سلسلہ چلتا رہا، یہاں تک کہ سلجوقی سلطان الپ ارسلان نے اپنے بھائی تتمش کو دمشق کا حاکم مقرر کیا۔ اس کے بعد اس کا بیٹا داق دمشق کا حکمران بنا۔ وقاق کے بعد تتمش ثانی حکمران ہوا، لیکن وہ جلد ہی وفات پا گیا۔ اس کے بعد ایک شخص ظہیر الدین دمشق کا حاکم بنا۔ اب جس وقت 3 متحدہ صلیبی بادشاہوں کا لشکر دمشق پر حملہ آور ہوا، اس وقت ظہیر الدین کی نسل سے ہی ایک شخص مجید دین دمشق کا حاکم تھا۔ جن دنوں صلیبی دمشق پر حملہ آور ہوئے، ان دنوں دمشق شہر کے 3 طرف مٹی کی مضبوط دیوار بنی ہوئی تھی، اور ایک طرف گنجان باغوں کی اس قدر کثرت تھی کہ کوئی بڑا لشکر نہ گزر سکتا تھا۔ صلیبیوں نے اسی طرف سے شہر کا محاصرہ کر لیا۔ دمشق کا حاکم مجید دین بڑا نااہل آدمی تھا، اور اس کی نااہلی اور نالائقی کی وجہ سے اس کا وزیر معین دین حکومت کے سیاہ و سفید کا مالک بنا ہوا تھا۔ سارا معاملہ مجید دین کے ہاتھ ہوتا تو وہ یقیناً صلیبیوں کے سامنے ہتھیار ڈال دیتا، لیکن معین دین بڑا عقل مند، بڑا جرأت مند تھا۔ اس نے دمشق کے پرجوش عوام اور علماء کی مدد سے صلیبیوں کا مقابلہ کرنے کی ٹھان لی۔ جرمنی کے بادشاہ کانروڈ، فرانس کے لوئی اور یروشلم کے بالڈون نے دمشق شہر کا محاصرہ کر لیا، اور ایک بہت بڑا لشکر انہوں نے دمشق کے نواح میں پھیلا دیا تاکہ نواحی علاقوں پر حملہ آور ہوں، وہاں سے مال و دولت جمع کریں اور لشکر کے لیے خوراک کے ذخیروں کے ڈھیر لگائے۔ محاصرے کے دوران صلیبیوں اور مسلمانوں کے درمیان کئی خون ریز جھڑپیں ہوئی۔ شیخ عبد الرحمن الحلال اور فقی امام یوسف فندلاوی، جن کا شمار دمشق کے مشائخ اکبار میں ہوتا ہے، لیکن ان کی غیرت نے گوارا نہ کیا کہ ان کے گھر یعنی دمشق کے دروازے پر جہاد دستک دے رہا ہو اور وہ اس میں شرکت سے محروم رہی۔ قرآن مقدس کی آیات کی تلاوت کرتے ہوئے آگے بڑھے، شجاعت کے ساتھ صلیبی فوج میں گھس گئے اور نہایت بہادری سے لڑتے ہوئے شہید ہوئے۔ صلیبی لشکر کی تعداد چونکہ بہت زیادہ تھی، قوت میں بھی وہ دمشق کے لشکر سے زیادہ تھے، لہذا ان کا دباؤ دمشق پر اس قدر بڑھ گیا کہ ایک دن وہ شہر سے متصل میدان اخضر تک پہنچ گئے۔ دمشق کے والی مجید دین کے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہ رہا کہ صلیبیوں کے خلاف سلطان نور الدین اور اس کے بھائی سیف الدین کو مدد کے لیے پکارے، اس لیے کہ وہ جانتا تھا کہ صرف نور الدین اور سیف الدین کی طاقت ہی صلیبیوں کا سر توڑ سکتی ہے۔ اس نے تیز رفتار قاصد نور الدین اور سیف الدین کی طرف بھیجے اور جو حالات پیش آ رہے تھے ان کی تفصیل بھیجی۔ صلیبیوں کے دمشق پر حملہ آور ہونے کی اطلاع جب حلب بھیجی تو مسلمانوں کے اندر ایک شور اور جذبہ سا اٹھ کھڑا ہوا۔ دوسری جانب مجید دین کے قاصد موصل میں سیف الدین کے پاس بھی پہنچ گئے۔ سب سے پہلے نور الدین حرکت میں آیا۔ خراول کے طور پر اس نے فلفور ایک لشکر تیار کیا، اور وہ لشکر اسد دین شیر کوہ کی سرکردگی میں اور مجدد دین کو اس کا نائب بناتے ہوئے دمشق کی طرف روانہ کیا، اور اس کے چند دن بعد خود بھی ایک بہت بڑا لشکر لے کر حلب سے نکل کھڑا ہوا۔ ادھر سیف الدین کی حالت یہ تھی کہ جس دن اس کے پاس مجید دین کا قاصد پہنچا، اس کے دوسرے روز وہ بھی ایک لشکر کے ساتھ دمشق کی طرف روانہ ہو گیا تھا۔ یہاں سلطان نور الدین نے جو سب سے اچھا کام کیا وہ یہ کہ اسد الدین شیر کو اور مجدد دین کو دمشق کی طرف روانہ کرنے سے پہلے اس نے اپنے تیز رفتار قاصد دمشق کی طرف روانہ کیے تاکہ رونما ہونے والی حالات اور دشمن کی نقل و حرکت کے متعلق اسد الدین شیر کو اور مجدد دین کو بروقت اطلاع کر سکے۔ اسد الدین شیر کو اور مجدد دین ابن دایا نے بڑی برق رفتاری سے اپنے لشکر کے ساتھ دمشق کی طرف پیش قدمی کی تھی۔
ابھی وہ دمشق سے دور ہی تھے اور مشرق سے سورج طلوع ہو رہا تھا کہ سامنے کی طرف سے وہ نقیب آئے جنہیں ان کی روانگی سے پہلے سلطان نور الدین نے حالات کا جائزہ لینے کے لیے روانہ کیا تھا۔ قریب آ کر وہ نقیب رکے۔ شیر کوہ اور مجدد دین نے بھی رک کر اپنے لشکریوں کو رک جانے کا اشارہ دے دیا تھا۔ پھر شیر کوہ نے آنے والوں کو مخاطب کیا، میرے عزیزوں، کہو دمشق کے اطراف میں صلیبیوں کی کیا صورتحال ہے؟